मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। लड़कों को जो आदत पड़ जाती है ना एंड प्रैक्टिस वगैरह की, कहते हैं मैं इसमें छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं है, शादी का फैसला किया है लेकिन डर लग रहा है कि मेरी शादी भी करीब है, मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इनको ये डर हो गया अपने बारे में कि ये हैंड प्रैक्टिस की वजह से कुछ नामर्द हो गए हैं तो अब शादी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंड प्रैक्टिस के नुकसानात हैं लेकिन इससे नामर्द वामर्द कोई नहीं होता, समझ रहे हो। नुकसान डॉक्टर कहते हैं, बाज़ डॉक्टर कहते हैं नुकसान नहीं है, ये भी गलत है, इससे मेंटली बहुत बर्बाद होता है आदमी। लेकिन उसका हल यही है कि छोड़ दे और शादी कर ले। जितना जल्दी शादी करेगा तो दोबारा मेंटली क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। शादी नहीं करेगा तो मेंटली कैसे बर्बाद होता है ये एक अलग बहस है। अभी मैं वो किसी ने कहा ना आप बहुत तफसील से जवाब दे देते हैं, तो इसलिए मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ कि इससे सेहत ख़राब होती है, सेहत ठीक नहीं होती। कैसे ख़राब होती है क्या है, ये एक लंबी बहस है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि कोई नामर्द हो जाए और वो शादी के काबिल ना रहे। नाइट फॉल जिनको ज़्यादा होता है वो भी समझते हैं हम तो सब ख़त्म। ओ भाई ख़त्म था तो फिर नाइट फॉल क्यों हो रहा है, ख़त्म ही हो गए थे तो नाइट फॉल क्यों हो रहा है। तो हैंड प्रैक्टिस कैसे हो जाती है अगर नामर्दी हो गए हो, तो ये सब बेकार बातें हैं, इससे कोई नामर्द नहीं होता। हाँ, और कुछ नुकसानात होते हैं इससे, मेंटली बहुत नुकसान होता है और ख़ास तौर पे 13-18 साल की कम उम्री में अगर ये काम हो तो इससे फिजिकली भी नुकसान होता है, आपके मसल नहीं बन पाते सही तरीके से वगैरह वगैरह। तो इसका हल यही है कि शादी कर लो जल्दी और फिर किसी चक्कर में मत पड़ो। आजकल ये भी एक बहुत बड़ी बिदत लोगों में आ गई है कि शादी की पहली रात के बारे में इधर उधर पूछ रहे होते हैं। भाई ये सब चीज़ें फितरत ने इंसान को सिखाई हैं, ये नेचुरल हैं, इनमें किसी से गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़्यादा बेहूदगियों के चैनल बने हुए हैं, लोगों को सिखा रहे हैं ये करने के तरीके ऐसे किया जाता है। ये सब बेहुदा बातें हैं। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके अब तक लोग क्या कि चैनलों पे देख रहे थे, क्या ये किताबें पढ़ रहे थे? ये तो नेचुरल है। तो ये सब फितरत खुद सिखाती है। हाँ, हराम चीज़ों की तरफ मत जाओ, जो शरीयत ने जिन हुदूद पे पाबंदी लगाई हुई है उन तरफ मत जाओ। बाकी तो मियाँ बीवी का पर्दे का मामला है, बंद कमरे का मामला है, उसमें नेट पे सर्च करना कि क्या सही तरीका है क्या गलत, बेबी अंग्रेज़ों के काम है, उन्हीं पे जचते हैं। ये समझते हो, ये सब डॉक्टरों को इसमें लिफ्ट ही नहीं कराओ। ये सब फितरत की सिखाई हुई चीज़ें हैं, नेचर खुद इंसान को इन चीज़ों में गाइड करती है। समझते हो कि हाँ कोई शरीकी मसला पूछ रहा हो वो किसी मुफ्ती से पूछ लो। तो आप अगर अल्लाह ना करे इस आदत में मुब्तला हैं तो भाई अगर इस आदत को छोड़ें, और छोड़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, फ़ौरन से पहले शादी करें और ये दिमाग से निकाल दें कि आप कमज़ोर हैं। ये मेंटली ना बाज़ हकीम लोगों को उल्लू बना बना के वो दिमाग में डाल देते हैं कमज़ोर है, तो वो फिर आगे आदमी कहते हैं मैं तो कुछ, वो वाकई फिर जब आदमी को ये वहम हो जाए तो फिर तो वो वाकई। तो देखो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन चूंकि अब सवाल आ गया, एक जहन में बात याद रखो, जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो सब चीज़ें बूढ़ी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ में कमी हो जाए बाकी सारी चीज़, दौड़ रहा है, भाग रहा है, जिम जा रहा है, वहाँ से फारिग हो जाए, ऐसा नहीं होता। सही है, जब बुढ़ापा आता है तो सब चीज़ों पे आता है, एक साथ सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। तो बूढ़ों को देख लो, बेचारों को ना चला जा रहा है ना बोला जा रहा है, तो हर चीज़ एक साथ कमज़ोर होती है। ऐसा नहीं होता आप 22-23 साल के हो भाग रहे हो या वहाँ से आप जो है ना एक ही तरफ से सेक्सुअल पावर आप में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई बीमारी किसी को, कोई ऑपरेशन में डॉक्टर ने रख कोई और काटनी थी, काट कुछ और दिया तो एक अलग बात है, या कोई पैदाइशी कोई बेचारे के साथ मसला हो तो एक अलग बात है। लेकिन आप बालिग हुए तो आकिल बालिग थे, सही थे, प्रॉपर थे, तो फिर नहीं होता कि आप जनाब एकदम से आपकी ये पावर खत्म हो जाए और ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। होगा जब आप बूढ़े हो गए, तो जब बूढ़े हो गए तो फिर सारी चीजें बूढ़ी होंगी। इतने मोटे मोटे चश्मे लगेंगे आपके, सुनोगे तो हैं भाई क्या कह रहा है, 20-20 दफा बोलेगे, जरा ऊंचा बोले यार, घुटने दर्द करेंगे, चला नहीं जाएगा, दौड़ा नहीं जाएगा, तोंदे निकलेंगी आपकी, ब्लड प्रेशर, ये सारी एक साथ आती हैं। ये जब तक जवान हो ये सब चीजें सेट हैं, शुगर सही है, ब्लड प्रेशर ठीक है आपका, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो। और अगर नहीं भाग रहे तो भागने से भागना आ जा रहा है, आपको आ रहा है तो सही है, फिर सेट है, सब कुछ सही है, फिर उसमें किसी से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को बर्बाद हो गए जिंदगी इन चक्करों में। और जब तक आप 45-50 साल तक तो वैसे भी नॉर्मल आदमी को कुछ नहीं होता, अगर वो सेहत उसकी नॉर्मल है। तो आपने ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना है। कंट्रोल है इस उम्र में थोड़ी होते हैं, 20-18 साल के बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मुझसे बहुत पूछते हैं, हम नामर्द हो गए, हम तो ये हो गए, ख़त्म हो गए। तो मैं कहता हूँ तू चल के आया मेरे पास, इसका मतलब तेरे घुटने ख़त्म नहीं हुए। तू मुझे रो रो के अपनी दुखड़ा सुना रहा है, इसका मतलब तेरे में बोलने की ताकत ख़त्म
نہیں ہوئی ہے. اور جو میں ڈانٹ رہا ہوں تیرے کان سن رہے ہیں, اس کا مطلب سننے کی طاقت ختم, بولو, نہیں ہوئی ہے. تو بھوک بھی تجھے لگ رہی ہے, 6 پراٹھے کھا رہا ہے صبح, ہضم کرنے کی بھی طاقت ہے. تو ساری طاقتیں ہوں کہ فرشتہ ایک ہی فیوز اڑا کے جائے گا کیا تیرا؟ جب لائٹ جاتی ہے تو ایک دم سے پورے فیوز اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ ڈم ہوتی ہے تو سب کچھ, واشنگ مشین بھی آہستہ ہو جائے گی, استری بھی آہستہ, فریج بھی دھڑ دھڑ جھٹکے لینا شروع کر دے گا. یہی ہوتا ہے نا. اور جب پراپر لائٹ آ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں, اور جب جاتی ہے تو سب. تو میں نے کہا جب مرے گا تو فیوز اڑ گیا, اور جب بوڑھا ہوا تو وہ پاور کیا ہو گئی, لو. تو سب چیزیں, پھر پنکھا بھی گڑنگ گڑنگ کر کے گھومے گا. جب وولٹیج لو ہو جاتے ہیں تو پنکھا کیا کرتا ہے, گڑنگ گڑنگ کر کے گھوم رہا ہوتا ہے. موم بتی جو ہے نا بار بار پھدک رہی ہوتی ہے, اور استری بہت ہلکی ہو جاتی ہے, فریج گڑ 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 مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جوان لڑکے کو میں نے کہا تھا کہ مختصر جواب دوں گا, لیکن یہ مختصر سے اور کنفیوژن میں چلے جاتے. تو جوان آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, پورے فیوز اس کے, وولٹیج اس کے پورے آ رہے ہوتے ہیں. جب 40 سال کے بعد کے یہ مسائل ہیں, 40 سال تک تو فٹ فاٹ ہی رہتا ہے آدمی, پھر جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, شوگر. تو اس میں اگر کوئی کنٹرول کر لے گا تو جوان رہے گا, نہیں کرے گا تو پھر جا کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو 40 سال کے بعد پھر ورزش کیا کرو اور خوراک پہ کنٹرول کرو. 40 سال سے پہلے بھی کرو, لیکن یہ کہ اتنی بڈھا نہیں ہوتا آدمی 40 سال سے پہلے, سمجھتے ہو. تو اس لیے دبا کے 4 شادیاں کرو. میں جب بھی 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, ایک نوجوان آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے, کیا کھائیں کشتے, آپ کیا کھاتے ہو, کوئی دوا ہمیں بھی بتا دو. ہم یہی پراٹھے, میں بھی صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوں, اور کوئی کشتے مشتے نہیں ہے. آپ جا کے میرا کچن چیک کر سکتے ہو بھائی, کوئی دوائیں نہیں کھاتا میں, پراٹھا کھایا ہے, ابھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے, وہ پھوڑ دوں گا جا کے. میں پیاز کا میں بڑا شوقین ہوں سیلڈ کے طور پہ. تو بس یہی ہے ہماری لائف. تو یہ سب ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی فنٹر نہیں ہے. تو یہ اللہ نے سب کو طاقت دی ہے. اب جو ایک جس کی ہوتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے. جو بھائی جس کو یہ عادت پڑی ہے شادی کرے, بالکل فٹ فاٹ ہے, یہ بالکل مرد کا بچہ ہے. ہاں مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہوگا, عادت کسی اور چیز کی پڑ گئی ہے نا, تو وہ تھوڑے دنوں میں آٹومیٹیکلی خود بخود سیٹ ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا پڑے گا یہ کام, ایسا نہ ہو شادی کے بعد بھی یہی دھندے کرتا رہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے میرے علم میں اصلاح کے لیے, تو جس نے مردانہ قوت بڑھانی ہے اس کے پاس بہترین حل ہے کہ وہ 4 شادیاں کر لے. اس سے زیادہ قوت بڑھانے کا کوئی نسخہ دنیا میں ہے نہیں. یہ کھانے پینے سے نہیں بڑھتی ہے, یہ اس طرح سے بڑھ جائے گی. مفتی صاحب اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و سنت میں کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جو گناہ خطائیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, کہتے ہیں آپ کے بچوں اولاد پر بھی اور جو برے اعمال ہیں آپ کے بچوں پر بھی عذاب ہے. کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, جو انسان جو کرتا ہے اسی پر عذاب آتا ہے. البتہ نحوستیں ہوتی ہیں, بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ابا ایسے ہیں تو بچے گناہ پہ جری ہوتے ہیں, یہ نحوست ہوتی ہے. اب بچوں کو پتہ چل گیا ابا آنکھ مٹکے کرتے ہیں, لڑکیاں چھیڑتے ہیں, تو بچہ پھر پاک دامن بنے بہت مشکل ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے انسان کے بچے بن جاؤ, تاکہ تمہارے بچے بھی کس کے بچے بنے, انسان کے بچے. ورنہ وہ دیکھیں گے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہوتے ہو تو پھر بچے بھی بگڑتے ہیں. مفتی صاحب 14 اگست منانا کیسا ہے, جائز ہے بھائی؟ یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے. مذہبی تہوار کے لیے مذہب سے پرمیشن ضروری ہے. جب مذہبی تہوار نہیں ہے تو ہر چیز میں اصل اباحت ہے, نہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل اور نہ جائز ہونے. اس کی مثال ایسے لڈو کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اگر کوئی حرام چیز اس میں نہیں ہے تو کیا ہے جائز. آپ کو لڈو کی الگ سے کوئی دلیل لے کر آؤ تو ایسا تو نہیں ہے بھائی. اس میں اصل کیا ہے, اباحت ہے, حلال ہے. حرام ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو کیا سمجھا جائے گا حلال. اب اس پر ایک اشکال لوگ کرتے ہیں, پھر تو برتھ ڈے منانا بھی جائز ہے, کیونکہ برتھ ڈے جو ہم مناتے ہیں وہ مذہبی رسم کے طور پہ نہیں مناتے. اس کو مولوی ناجائز اور بدعت کیوں کہتے ہیں؟ تو خوب سمجھ لو, ہم اس کو بدعت نہیں کہتے, ہم اس کو احمقانہ رسم کہتے ہیں جو مزاج شریعت کے خلاف ہے. کیونکہ مزاج شریعت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے آپ موت کا استحضار کرو, نہ کہ اس پہ خوشی مناؤ کہ میں اتنے دن زندہ رہ گیا. کیونکہ جو ماضی تھا نا وہ تو گزر گیا. ہمیشہ خوشی انسان کو فیوچر کی چیزوں پہ ہوتی ہے. ماضی, ایک آدمی نے کہا اگر اتنے دن میں زندہ رہ گیا اس پہ خوشی منانے میں کیا جا رہا ہے, اس پہ خوشی ہوتی نہیں ہے انسان کو. اب دیکھو ایک 99 سال کا ہو گیا تو 99 سال میں کیک کاٹ رہے, میں 99 کا ہو گیا, او بھائی صاحب تیرے اب 1 سال رہ گیا خالی. تو یہ اصل میں غم کا ٹائم ہے.
تبھی ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ جب ہم سال کی تاریخ چینج کرتے ہیں نا تو قلم کانپ جاتا ہے ہمارا. اب جیسے 2024 چل رہا ہے, یہ ختم ہوگا جب 2025. او بھائی ایک ایک کر کے ٹھک 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 کر کے کیا ہو رہا ہے, ٹائم ختم. تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے, یہ ڈرنے کا موقع ہے. دعائیں مانگے, استغفار کرے, اللہ میری زندگی کا ایک اور اسٹیپ ختم. ایسے جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے جا رہے ہو آپ اور ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھا رہے ہو, جیسے جیسے ایک ایک سیڑھی کم ہوگی وہ کیک تھوڑی کاٹے گا, کہے گا لے بھائی اب 2 اسٹیپ رہ گئے, اس کے بعد آگے کیا ہے, پھندا. تو یہ بیوقوفوں کی رسم ہے, ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے, نہ بدعت کہہ رہے ہیں, احمقانہ کام ہے, اور اللہ احمقانہ کاموں سے خوش نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ آپ کے ایک دن کم ہو گیا زندگی میں, آپ کیک کاٹ رہے ہو یار, ماشاء اللہ میں 70 سال کا ہو گیا, میں 80 کا ہو گیا. او بھائی صاحب, جنازے کا اعلان کیا ہو رہا ہے, پھٹا تیار ہو رہا ہے, فرشتے بھی کہہ رہے ہیں چلو بھائی, قبر بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ جگہ کس کے لیے ہے, یہ فلاں صاحب کے لیے. تو تبھی پھر اگلی سالگرہ سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے ان کا, کیونکہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ یہ تیری آخری تھی اور تو کیا کر رہا تھا. ہاں کوئی فرشتہ آ کے کہہ دے نا تیری زندگی میں 1 سال ہم نے اور ایڈ کر دیا ہے, پھر آپ کیک کھائیں, برگر کھائیں, پیزے کھائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو گورے تو کر رہے ہیں, گورے تو وہ کہتے ہیں بس ان کو تو بیچارے خوش ہوتے نہیں ہے نا, خوشی مناتے ہیں وہ. ہم تو چاہتے ہیں خوش ہوں, جس بات پہ ہوں تو پھر ہم اس پہ خوش ہوں گے. عید کے دن ہم خوشی مناتے نہیں, ہوتے ہیں بھائی, کیونکہ رمضان گزرا ہوتا ہے, کھانے پینے کی چھٹی ملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, تو آٹومیٹکلی خوشی ہو رہی ہے, اللہ نے اسی ہونے والی خوشی کو منانے کا حکم دے دیا. بقرعید میں ہم خوش ہوتے ہیں یار, جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے, گوشت بھی مل رہا ہے, اور گوشت اللہ کی طرف منسوب ہے, خوشی ہوتی ہے, اسی خوشی کو ہم مناتے ہیں. سالگرہ پہ خدا کی قسم کسی کو بھی خوشی نہیں ہوتی, ایویں ہی تکلف کر کے منا رہا ہوتا ہے. ورنہ اس سے کیا کہ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے, ہو گئے تھے نا, یا تو آپ پیدا ہو رہے ہوتے آپ, پھر آپ خوشی. تبھی جب پیدا ہوتا ہے نا بچہ, پھر اللہ کہتے ہیں خوشی مناؤ, پیدا ہو گیا, بکرے کاٹو, خوشی مناؤ. تو اللہ میاں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہاں خوشی منانی ہے, کہاں خوشی نہیں منانی, کون سی احمقانہ خوشی ہے. تو 14 اگست احمقانہ خوشی نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں. استحضار ہو جاتا ہے کہ اس دن ہم نے ملک کیوں لیا تھا, اس بہانے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہم 2 قومی نظریے کے تحت الگ ہوئے تھے, اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اب ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو وہ کوئی بھی دن متعین کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے. تو اگر وہ والا دن متعین کر دیا جس دن آزادی ملی تھی تو اچھی بات ہے, لوگوں کی ایک استحضار ہو جاتا ہے. سالگرہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا. اور عید میلاد النبی میں تو اس لیے کہ وہ تو مذہبی رسم ہے, مذہب میں آپ کو ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے. جیسے آپ لڈو کھاؤ, منع نہیں ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ لڈو کھانا اسلام میں جائز ہے, لیکن لڈو کو اگر مذہب کا لڈو سمجھ کے کھاؤ گے کہ لڈو کھانے سے مجھے ثواب ملے گا, او بھائی پھر لڈو کی فضیلت پر جب تک حدیث نہیں ہوگی اس وقت تک لڈو کھانے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. پھر آپ ایڈیشن, یہ ایڈ کر رہے ہو آپ اسلام میں اپنی طرف سے چیزیں. آپ کھاؤ اپنی مرضی پہ کھاؤ, پھر آپ شوگر کے مریض ہو گئے تو اسلام کو نہیں کچھ کہنا. مفتی صاحب اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں توحید پرستوں کی کیا صفات بیان کرتے ہیں. اللہ توحید پرستوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں, جب اللہ کے علاوہ معبودوں کا ذکر ہوتا ہے ٹینشن میں جاتے ہیں. مشرک جب اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو ٹینشن میں جاتا ہے, اللہ کے علاوہ بھی مزاروں کو ملا لیں آپ ساتھ میں, اور یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا فلاں مدد, تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں بے ایمان آدمی جو ہے نا, یہ اللہ کے الفاظ ہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا. لا یؤمنون بالآخرہ کا مطلب بے ایمان. جو بے ایمان لوگ ہیں جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, صرف اللہ, تو ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے, دل ویسے تنگ ہو جاتے ہیں, یار یہ صرف اکیلا اللہ کا, صرف اللہ کو پکارے یار, یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو مزہ ہی نہیں آیا, یہ تو جلسہ ہی کامیاب نہیں ہوگا اس طریقے سے. تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں. وَإِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ فرماتے ہیں بے ایمان لوگوں کے دل صرف اللہ کے نعرے سے کیا ہوتے ہیں, تنگ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ کے ساتھ معبود کے طور پر کسی اور کا بھی تذکرہ آ جائے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ایسا خوش ہوتے ہیں ان کا کلو کلو خون بڑھ جاتا ہے. سمجھتا ہے تو سیرت تو بیان کرو, لیکن یا رسول اللہ مدد کے نعرے مت لگاؤ. یہ باتیں میں کرتا ہوں, آپ گالیاں دیکھو مجھے کتنی پڑ رہی ہیں یار. میں نے وہ یزید والا مسئلہ بیان کیا, 100 دفعہ وضاحت کی کہ میں یزید جیسے اربوں کھربوں کو حسین کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا. لوگ مجھے یزیدی کہہ رہے ہیں, بے شرموں کو شرم نہیں آتی, بے غیرتوں کو. اور میں نے جو کہا نا, جو حاکم کے خلاف کھڑا ہو اس کو قتل کر دو,
سیدنا حسین حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. بغاوت سے مراد تلوار لے کے حکمران کو قتل کرنے کے لیے. تو حضرت حسین اس کام کے لیے نہیں گئے. اگر بغاوت کے لیے جاتے عورتوں بچوں کے ساتھ نہیں جاتے. تبھی تو ہم اس کو ظالم کہتے ہیں, یزید کو بھی, اور جو کوفہ کا گورنر بدبخت تھا وہ تو تفتیش احوال کے لیے آ رہے تھے. تم نے نواسے رسول کا بھی خیال نہیں کیا. ہمیں حسین سے محبت الحمدللہ ان طنز کرنے والوں کی نسبت کروڑا گنا زیادہ ہے. باقی باتوں کو لے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا کانٹ چھانٹ کے کلپ بنا کے اس کا غلط مفہوم دینا, یہ فسادیوں کا کام ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں جو ہے یہ سمجھاؤ کہ حسین کی کیا فضیلت ہے. کروڑا کیا عرب یزیدی ہے, کس پہ قربان ہے. اور یہ آپ کے مشورے سے نہیں, ہمارا پہلے سے عقیدہ ہے. ہمارا پہلے سے عقیدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ طنز ہوا ہے. ہمارا بہت پہلے سے عقیدہ, ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو بہت غلط اس کو نا رخ دے کے میرے خلاف لوگ کلپ بنا رہے ہیں, بہت غلط رخ دے رہے ہیں, اور وضاحتی بیان کہ اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا. ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اگر سیدنا حسین بغاوت کے لیے نکلے ہوتے نا تو صحابہ ان کو اکیلا نہ چھوڑ دیتے. سمجھتے ہو, کوئی جا رہا ہو تلوار لے کے حاکم وقت سے لڑنے کے لیے تو ان کو باقی صحابہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کو نواسے رسول کا خیال نہیں ہوگا کیا؟ وہ تو کہیں گے حضرت آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے, پوری فوج چلتی ان کے ساتھ. اور وہ اگر بغاوت کرتے بھی تو سارے صحابہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور باغی اگر اتنا پاورفل ہو تو پھر تو بغاوت بھی جائز ہے اس کے لیے. حدیث میں جو آتا ہے نا کائن من کان, اس میں وہ بغاوت مراد ہے جس میں ظالم سے لڑنے کی اسباب کی دنیا میں آپ کے پاس طاقت نہ ہو. اس سے پھر فتنہ ہوگا, خون خرابہ ہوگا. جہاں اتنی بڑی طاقت آپ کے پاس ہے, پاور ہے, تو آپ ظالم حکمران کو تلوار کی نوک سے ہٹا سکتے ہو, اور ہٹانے کے بعد کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آپ کو پتا ہے کوئی اسلام دشمن آ کے قبضہ نہیں کر لے گا, پھر جائز ہے یہ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر, کیونکہ اکثر حکومتوں کے پاس پاور ہوتی ہے. اور پھر بار بار بتاتا ہوں, افغانستان کو اس پہ قیاس مت کرو, وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی. یہ مسئلہ کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں, لیکن بھی میرا پرانا کلپ چلائے جا رہے ہیں تو چلاتے رہو. قیامت بھی آئے گی ایک دن انشاءاللہ, اور تمہارا حشر یزیدیوں کے ساتھ کروائیں گے ہم. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, لیکن آپ نے آج کے بیان میں فوج کو ترجیح دی ہے عمران خان کے اوپر. فوج نے آخر کیا کیا ہے؟ میں نے تو آج ترجیح نہیں دی, یہ بھی فساد والی بات ہے. کوئی ایک لفظ دکھاؤ جس میں نے فوج کو عمران خان پہ ترجیح دی ہو. نہ میں نے عمران خان کو فوج پہ بیان میں ترجیح دی ہے, نہ میں نے فوج کو عمران خان پہ بیان میں ترجیح دی ہے. میں نے صرف یہ وضاحت کی ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت اگر علماء کو کسی کام کے لیے, مذاکرات کے لیے یا اعتراضات سننے کے لیے بلائے تو علماء کو بائیکاٹ کرنے کے بجائے جانا چاہیے. اگر عمران خان بلائے تو بھی جانا چاہیے, فوج بلائے تو بھی جانا چاہیے, شہباز شریف بلائے تو بھی جانا چاہیے, زرداری بلائے تو بھی جانا چاہیے. بائیکاٹ کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کے خلاف اور زیادہ پالیسیاں بنیں گی. میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر میں نے دلیل بھی دی کہ ہمیں جب عمران خان نے بلایا تو ہم سب کی مخالفت لے کے عمران خان سے ملنے گئے تھے اسی گورنر ہاؤس میں, سمجھتے ہو؟ پھر میں نے رپورٹ بھی پیش کی تھی. تو چائے بھی نہیں ملی ہمیں وہاں پہ, لیکن ہمیں اس کو پازیٹیو لے کر گئے کہ کون سا حکمران اپنے خرچے پہ چائے پلا رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر, تو کہیں بھی فیور نہیں کیا. ہر آدمی اپنا ایک نظریہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مذہبی رہنماؤں کو بھی اس پہ پرکھتا ہے. جب ملک کے حالات مشکل ہوتے ہیں اس میں ملک سے محبت کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو ایسے میں ملک سے آپ سیاسی کسی بھی جماعت کو سپورٹ کریں, آپ کا قانونی حق ہے, آپ کی رائے ہے. کوئی بھی اپنی رائے, نہ مولانا طارق جمیل صاحب کسی پر اپنی رائے مسلط کر سکتے ہیں, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ ہمارے بڑے ہم پہ کر سکتے ہیں, نہ آپ ہم پہ کر سکتے ہیں. یہ رائے کا اختلاف رہے گا, لیکن اسٹیٹ پہ کوئی سودے بازی بولو نہیں. اب دیکھو 14 اگست پہ نا لوگوں نے مزاحیہ ترانے بنائے ہوئے ہیں, کسی حد تک ہی اچھے لگتے ہیں, زیادہ ہو جائیں پھر اچھے نہیں لگتے. اس سے ملی نغموں کا تقدس خراب ہو جاتا ہے. اب 14 اگست پہ آپ بار بار غربت 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 غربت, یار ملک تم حکمرانوں کے خلاف بولو نا, ہم نے کب منع کیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا, ایسا تو ملک کا تو ایسا نہ کرو نا کہ ملک سے لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو جائے. اس سے حکمرانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ ان تمام لوگوں کے باہر بڑے آرام سے سیٹل ہو سکتے ہیں. اس سے 20-22 کروڑ عوام جو باہر بھاگ نہیں سکتی نا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کو بچاؤ, تو اس کے بچانے کے لیے ملک کو بچایا جاتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟
نہیں سمجھو تو جو مرضی آ رہا ہے کرو. ہوتی صاحب میں جرمنی سے آیا ہوں, آپ سے ملاقات ہوئی, میرے بھائی سے ملاقات 4:45 بجے ملاقات, 6:45 بجے ملاقات کر لیں آپ. مفتی صاحب, مفتی سعید خان صاحب اسلام آباد والے کو سننا کیسے ان کے خیالات؟ پتہ نہیں بھائی, میں نے ان کو کبھی سنا نہیں ہے زیادہ, مجھے تو کوئی علمی سے آدمی لگے, کافی سلجھے ہوئے, باقی مجھے نہیں پتا زیادہ. میں سوشل میڈیا کی سروسز میں کام کرتا ہوں, سافٹ ویئر کے ذریعے سوشل اکاؤنٹ کو گرو کرتا ہوں اور ریل لائک فالوورز لگاتا ہوں, یہ جائز ہے بھائی؟ یہ فیک, اچھا ریل فیک لائک جو لگاتے ہیں نا, یہ جائز نہیں ہے. اس کے پیسے ملتے ہیں, ٹھک 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 کر کے لگاتے رہو مختلف آئیڈیوں سے کہ میں نے بھی لائک کیا, میں نے وہ ایک ہی ہے, تو وہ بہت سارے وہ کمپنی سمجھ رہی ہوتی اتنے سارے لوگوں نے لائک کیا ہے, تو یہ دھوکہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. کراچی سے, مجھ سے میری بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ سے خصوصی دعائیں کی درخواست ہے, 5 سال سے میڈیسن کھا رہی ہے, اور کوئی وظیفے بتا دیں. نماز کے بعد اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا, یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. اب آئے گا نہیں آپ کو پڑھنا, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا. جب بیوی سامنے نہ ہو تو یشفیہا, اور اگر سامنے ہے تو ان یشفیک, یہ پڑھ لیا کریں, ان یشفیک. اسے ڈراپ شپنگ کے مسئلے میں نام مادہ ہو جائے تو جائز ہے. تو میں ڈراپ شپنگ پر میں کئی بار ریکارڈنگ کروا چکا ہوں, وہ ریکارڈنگ آپ سن لیں, کیونکہ بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں تو سامنے بیٹھے والے لوگ پھر بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ریٹن میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں, ہم ریٹن میں آپ کو جواب دے دیں گے.